अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। शहबाज सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। वफाकी बजट बराए साल 2025-26 10 जून को पेश किया जाएगा। इसका हजम बताया जा रहा है कि 17,500 अरब होगा। ये दावे बहुत किए जाते हैं कि हमने मईशत बेहतर कर दी, पाकिस्तान अब उड़ने के लिए तैयार है, टेक ऑफ कर रहा है पाकिस्तान के तमाम मुआशी मसाइल का तदारुक कर लिया गया और उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ दी गई हैं कि जिससे तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। आदाद व शुमार झूठ नहीं बोलते। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वफाकी बजट 2025-26 उसके जो आदाद व शुमार अब तक सामने आए हैं वो किस जानिब इशारा करते हैं। क्या वाकई शहबाज सरकार 2022 से 2025 तक वो मनाजिल, वो सफ़र तय कर चुकी है कि जिसको आप बेहतरी का सफ़र कह सकते हैं, जिसको आप उम्मीद का सफ़र कह सकते हैं। क्या हमने बिल्ड ऑन किया है, माजी की गलतियों से सीखा है? क्या आज हमारी फिस्कल मैनेजमेंट माजी के मुकाबले में बेहतर है, या फिर IMF के शिकंजे में जकड़े जाने के बाद हमारे तमाम तर अहम तरीन मुआशी फ़ैसले हम नहीं, हमारी मुंतखब क़यादत नहीं बल्कि कोई और कर रहा है? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे आज प्रोग्राम में। साथ ही इस हवाले से भी बात होगी कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका, उसके लिए क्या है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राअत से लेकर दीगर शोबाजात क्या है, उनके लिए क्या बजट रखा गया है, तालीम की मद में, सेहत की मद में, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी मद में क्या रखा गया। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार सनाउल्लाह खान साहब। मईशत को बड़े अरसे से, लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में इन्होंने देखा है मुख्तलिफ़ हुकूमतों को, वो किस किस्म के बजट लाए, किसका तकाबली जायज़ा भी होगा। साथ ही स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की जानिब बढ़ूँ, कुछ जो इस वक्त गुफ्तगू मुख्तलिफ हुकूमती अहलकारों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से सामने आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये दावा किया है कि हम तो ऐसा बजट देने जा रहे हैं जो शायद माजी में कभी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पेश किया गया। क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने, सुनिए। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब, वो कहते हैं कि पहली मरतबा है कि जो वफाक है उसका तरक्याती बजट सूबों के मुकाबले में कम है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बजट वो आदाद व शुमार, वो एक गोरख धंधा अब हमारे सामने आने जा रहा है जो बेसिकली एक स्केल है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हुकूमत की फ़िस्कल परफॉर्मेंस। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, सालाना रिपोर्ट्स, कारकर्दगी रिपोर्ट्स, इश्तहारात अरबों रुपए के दिए जाते हैं, तस्वीर छपवाई जाती हैं, लेकिन बजट की दस्तावेज़ वो है जो फिर असल चेहरा दिखाती है। कंपैरिजन अगर करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें इवन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब ही के दीगर बजट से जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, आपके ख्याल में जो 2025 का बजट है इसका मवाजना 22, 23 और 24 से आप कैसे करेंगे? देखिए, बजट को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है, हजारों किस्म के अदाद शुमार अवाम तक फेंके जाते हैं। मामला बड़ा सिंपल है कि बजट एक तखमीना है हुकूमती आमदन का उस साल के लिए, और बजट एक तखमीना है हुकूमती अखराजात का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा अगर हम कोई तवक्को लगा के बैठे हैं तो फिर वो तवक्को लगाने वालों की गलती। अब पिछले 15 साल का बजट है, आपने जो 3 या 4 साल का जिक्र किया, जिस दिन से 18वीं तरमीम पास हुई है, और वो आई थिंक 2010 में पास हुई, तो 15 साल समझ लीजिए। हुकूमत जो विफाकी हुकूमत है उसके बस में कुछ नहीं रहा। अब आप सोचिए कि आपने अभी बताया कि 17,500 अरब की आमदन का तखमीना है जो बजट में किया जाएगा। उसमें से लगभग 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया जाएगा। बाकी बचेगा कोई 7,500। 7,500 जो है वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों में बांटना विफाक के ऊपर लाजिम है। अब बचा 0/0। तो अब कोई तवक्को करना कि विफाकी हुकूमत कुछ कर पाएगी, अब सब कुछ जा चुका है सूबाई हुकूमतों के पास। अब विफाकी हुकूमत जो है वो बैठी है 0/0 पे, और अभी कोई 2,500 अरब दिफा का बजट जो है उसको मुख्तस करना बाकी है, और विफाकी हुकूमत के पास 0/0 बचा है। अभी 1,000 अरब चाहिए होगा इस्लामाबाद में जो हुकूमत है, जो वजारतें हैं, जिसको कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट,
کوئی 2000 ارب چاہیے ہوگا جو سبسڈی دینی ہے، جو گرانٹس دینی ہے، کوئی 2000 ارب چاہیے ہوگا ترقیاتی بجٹ کے لیے. یہ ساری چیزوں کے لیے وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا. تو کوئی توقع رکھنا کہ وفاقی حکومت کوئی ریلیف دے سکتی ہے، یہاں پہ وفاقی حکومت کو تو اب سمجھیے کہ پہنا دی گئی ہیں ہتھکڑیاں. ایک ہاتھ پہ ہتھکڑی ہے 18ویں ترمیم کی، اور دوسرے ہاتھ پہ وفاقی حکومت کی اپنی ایک خود ساختہ ہتھکڑی ہے جو ہے حکومتی اداروں کے نقصانات، جس میں آپ سمجھیے کہ کوئی 2500 ارب پہ تو سرکولر ڈیٹ بجلی کا پہنچ گیا ہے، کوئی 900 ارب جو ہے وہ پاسکو کا ڈیٹ پہنچ چکا ہے. اسی طرح سوئی سدرن اور سوئی ناردن کے قرضہ جات ہیں. پی آئی اے کا کوئی 830 ارب کا ٹوٹل خسارہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو یہ دو ہتھ ہیں، ایک 18ویں ترمیم کی، ایک حکومتی اداروں خسارے کی. تو کچھ توقع رکھنا کہ کچھ ریلیف مل سکے گا وفاقی حکومت سے، یہ پچھلے 15 سال میں تو ممکن نہیں. پچھلے 15 سال میں ممکن نہیں ہوا. ثناء اللہ خان صاحب، سورس آف انکم کی طرف اشارہ کریں کہ ان کے پاس تو اب 18ویں ترمیم کے بعد محصولات اکٹھا کرنے کے لیے سپیس ہی محدود ہو گئی ہے. وہ پی ڈی ایل لگاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، یا دیگر جو ان کے ٹیکسز ہیں ان کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں. جی ایس ٹی جو ہے وہ غالباً صوبوں میں چلا جاتا ہے. اس سارے محدود اس میں یہ دعویٰ جب حکومت کی طرف سے یا اشتہارات لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے تو چیزوں کو بڑا بہتر کر دیا ہے، تو پھر وہ دعویٰ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں، بہت شکریہ. بہت ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب 18 امینڈمنٹ آپ نے کر لی تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا تھا کہ وفاق میں آپ کو 4 سے 5 سے زیادہ وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بالکل کلیئر ہے. باقی دنیا میں باقی دنیا میں بھی این ایف سی ایوارڈ ہیں، انڈیا میں ہے، باقی ملکوں میں بھی ہے، جہاں پر وفاق جو ہے اگر ٹیکسز جمع کرتا ہے تو صوبوں کو ایک خاص شیئر جو وہ مل کے طے کرتے ہیں وہ دیا جاتا ہے. وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی بجٹ سازی، اگر آپ نے 20 سے زیادہ آئی ایم ایف کے پروگرام لیے ہیں 77 سال میں، تو آپ نے کیا بجٹ کرنی ہوگی؟ سمپل ہے. ابھی بھی جو بجٹ آئے گا آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہوگا، ود لوڈڈ ٹیکسز ہوگا. سمپل یہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں، آپ کی آمدن کم ہے. آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے 8000 ارب کی. آپ نے صوبوں کو ڈیوائزیبل پول سے جو آپ نے ایف بی آر نے ٹیکسز جمع کرنے ہیں اس میں سے آپ نے 58% صوبوں کو دینا ہے. اور اس چیز کو بچنے کے لیے آپ نے عوام پہ اتنا پریشر ڈال دیا ہے پی ڈی ایل کے نان ٹیکس ریونیو کے حوالے سے. اب آپ دیکھ لیں، پٹرول پر اگر 78 روپے ہے اور ڈیزل پر بھی 78 روپے پی ڈی ایل آپ لے رہے ہیں، اور اب اس جو آئی ایم ایف سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو 100 روپے لیٹر کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سے اس سے اندازہ کر لیں کہ بجٹنگ کس طرح ہو رہی ہے. اور بڑا سمپل طریقہ ہے. میں تو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب آئی ایم ایف بات کرتا ہے کہ جی آپ کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں یا یہ ایکسپینڈیچر کرنے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا تو آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں، رننگ ایکسپینڈیچر، یا آپ ٹیکس لگا دیں. اور ٹیکس کس پہ لگنا ہے؟ عام آدمی پہ لگنا ہے، غریب پہ. تو یہ وہی چنا جاتا ہے. تمام سیاسی حکومتیں، آج کی پی ڈی ایم کی، اس سے پی ٹی آئی کی، اس سے پہلے باقی حکومتیں، سب نے یہی راستہ اختیار کیا ہے. اور ان کے جو فائنانس منسٹر آئے ہیں وہ یا بینکر رہے ہیں یا اکانومسٹ رہے ہیں. اکانومسٹ تو کم ہی رہے ہیں، بینکر ہی زیادہ آئے ہیں، یا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے ہیں. تو وہ بیسکلی دیکھتے ہیں، بیلنس شیٹ کو دیکھ کر بجٹ بناتے ہیں. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ملک کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، زندہ لوگوں کا ملک ہے. اور ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں ہماری بدقسمتی سے ہماری حکومتیں پوری نہیں کر پا رہی ہیں. ان کی جو پلاننگ ہے وہ اس میں ویسٹڈ اور سیاسی مفادات زیادہ نظر آتے ہیں. اس کی میں ایک وجہ بتا دوں. اس سال آپ نے 50 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کو رکھے اور خرچ 70 ارب کیے ہیں. 70 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی وہ اسکیمیں کہ وہ آپ نے ڈرنکنگ واٹر، آپ نے گیس کی سپلائی، آپ نے بجلی کی سپلائی، آپ نے روڈ ٹو وہ جو روڈ بناتے ہیں دیہاتوں تک وہ روڈیں بنانی ہیں. وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. اور وہ آپ ایم این اے اور ایک سینیٹر کو پیسے دینے، اور وہ سیاسی رشوت ہے، سب کو پتہ ہے. اس میں جو گھپلوں کے بہت ساری رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، بہت ساری آڈیو لیکس آ چکی ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آئی ایم ایف کو بھی اعتراض نہیں ہے. اب وہ 50 ارب اگلے سال بھی رکھ رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ عوام پہ ٹیکس لگا کے حاصل کیے جائیں گے.
تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب جو پرچیزنگ پاور ہے لوگوں کی، پچھلے جو آپ ٹینور بتا رہے تھے عیسیٰ، پی ڈی ایم سے لے کر اب تک کا 3 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں. ہاں چوتھا بجٹ آ رہا ہے, اس 3 2022 سال میں دیا, آپ 23 میں, اس 3 24 سال میں دیکھ لیں, پرائسز نکال لیں, ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہیں. 200% بجلی کی قیمت بڑھی ہے, 1100% گیس کی قیمت بڑھی ہے, پیٹرول کی پرائس دیکھ لیں, آپ کھانے پینے کی کوکنگ آئل دیکھ لیں, چاول دیکھ لیں, دالیں دیکھ لیں, سب ڈبل سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں. نہیں اس کے بعد یہ بھی کر دیا نا کہ آپ ایک, اگر آپ کا میٹر ہوتا تھا اور 200 یونٹ سے آپ کا کم بل آ رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے ریٹ اور ہے, 200 سے اوپر جاتا ہے تو وہ ضربیں کھانا شروع ہو جاتا ہے. اور اب پابندی یہ لگا رہے ہیں کہ 2 میٹر بھی نہیں ہو سکتے. وہ تو ٹوٹل کلیپس ہے. میں کہتا ہوں جو انرجی سیکٹر ہے ہمارا ٹوٹل کلیپس ہے, اور اس میں اتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں. آپ نے آج انٹرویو دکھا دیا. انرجی پہ میں آتا ہوں, انرجی کا معاملہ اس کو تو ہم نے علیحدہ سے, اسی کو میں بات سبب کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس 7000 بجلی فری ہے, وہ فالتو ہے, لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے جن کے پاس پیسے ہیں انہوں نے 10 kV سے لے کر 25 30 kV کے اپنے سولر سسٹم لگا لیے ہیں, اور جو اب نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کی غریب عوام کو پاس آن کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے پیسے تو دینے ہیں نا پاور پلانٹس کو, آپ کے پرائیویٹ نجی پاور پلانٹس ہیں سارے, انہوں نے پیسے لینے ہیں, چاہے وہ بجلی آپ لیں یا نہ لیں انہوں نے پیمنٹ لینی ہے. تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی جو ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہے اس کو پے کرنا ہے, جس کے پاس سولر لگانے کے پیسے نہیں ہیں. صحیح, حکومت سے کرنے کا سوال ہے, لیکن اپوزیشن کو چیک ہونا ہے حکومت پر. آپ لوگوں نے احتجاج کیے, آپ لوگوں نے تحریک چلائی, ہمایوں مومن صاحب آپ لوگوں نے دھرنا دیا, آپ لوگوں نے دھرنے دینے کی بات کی. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 87 منسٹریاں رکھی ہوئی تھیں شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم سیزن 1 میں, اور اب 55 سے زائد منسٹرز جو ہیں اور ان کے عللے تللے اخراجات, ایون نگرانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جہاز پہ اڑتے ہیں نیو یارک جانے کے لیے, راستے میں پیرس میں رکا جاتا ہے, ایفل ٹاور کی سیر کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد نیو یارک کے ہوٹلز میں کھانے کھائے جاتے ہیں, واپسی پہ لندن سٹے کیا جاتا ہے, وہاں سے پھر ریاض, جدہ, وہاں کے ٹرپس پورے کر کے واپس آیا جاتا ہے. یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس پہ اسپیسیفک ان کے فسکل لیکیجز پر, مس مینجمنٹ پر ایک فوکسڈ ہمیں اپوزیشن کا کردار اس طریقے سے نظر نہیں آتا کہ آپ بیٹھیں اسی طریقے سے آپ اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھیں, ہمیں بتائیں کہ ایک منسٹر کتنے میں پڑتا ہے, حکومت نے کس طریقے سے وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں, اس پہ توجہ آپ کی کب جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, میں چونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا تو میں اس لحاظ سے ذرا سوچتا ہوں تو مائنڈ نہ کرنا. فرض کریں اگر میرے جسم میں ایک کینسر گھس گیا ہے یا شروع ہو گیا, اور اس کا سمٹم ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہو رہا ہے, میرے پیر میں کچھ ہو رہا ہے, مجھے اس کے لیے ایک ٹیکہ لگا رہے دوسرا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یار اس کو یہ ٹیکہ کتنے کا لگ رہا ہے, فلانا ٹیکہ کتنے کا لگ رہا ہے, وہ ٹیکہ کتنے کا لگ رہا ہے, یا اس کے یہ سمٹمز کیسے, وہ سمٹمز کیسے, یا آپ مجھے کہیں گے کہ یار اس بیماری کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے. آپ مجھے کیا کہو گے؟ اس کی بجٹنگ کرو یا ان کا یہ دیکھو کہ کیا, یا آپ کہو گے کہ یار مجھے بتاؤ اس بیماری کا حل کیا ہے. دیکھیں اس ملک جڑ سے اکھاڑ پہ, جڑ سے اکھاڑنا ہے. اچھا جڑ, یہ بیماری ہے کس چیز کی؟ اس بیماری کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. یہ دو بیماری ہیں. یہ کینسر وہ کینسر ہے جو 1970 سے آنا شروع ہوا ہے, جس میں ہماری جو اکانومی بہت اچھی تھی نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا پہلے ایک بندے نے. اس کے بعد دوسرا انسٹال ہوا 1985 میں, ایک اور کینسر انسٹال ہوا. اس کینسر نے پھر یہ دو کینسر مل کے ان لوگوں نے تباہ کر دیا. آج کیوں یہ خراب ہو رہا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ آپ کو پتہ ہے 2015 تک پاکستان کا جو پرابلم تھا شاید اتنا بڑا نہیں تھا. پاکستان ترقی نہیں کر رہا تھا جس لحاظ سے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اکارڈنگ ٹو واٹ پاکستان واز ان 1980, پاکستان وہ نہیں کر رہا تھا. پھر جس لحاظ سے 1980 آنورڈز جو ریجن میں باقی ملک ترقی کر رہے تھے, پاکستان اس سے بھی کم ترقی کر رہا تھا. یہ وجوہات ہیں ان دو. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں. اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہوا کیا ہے. انہوں نے 2015-16 میں 2-3 ڈیلیں کی ہیں, جس میں سے یہ جو ابھی بات کر رہے تھے الیکٹریسٹی کی, وہ الیکٹریسٹی کی ڈیلیں جو کی ہیں, آپ سوچیں آپ
کسی کے ساتھ ایک کرائے والے مکان پہ آپ چلے جائیں, آپ کہیں یار یہ اگر گھر بند بھی رہا نا, اس میں کوئی بھی نہ ہوا, تب بھی میں تمہیں بجلی کے پیسے دیتا رہوں گا, تب بھی میں تمہیں, اگر تمہارا ہوٹل بالکل بھی نہیں چلتا ہوا, میں تب بھی ہر کمرے کے پیسے دیتا رہوں گا. یہ اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کتنے بڑے کیک بیکس ہیں, اس کے پیچھے کتنے بڑے کیک بیکس ہیں, اس کے پیچھے وہ جن لوگوں نے لگائے ہیں وہ کیا کیا چیزیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے ہے. اور اس کی نشاندہی ایک دوسرے نے کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے ان کا بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے نشاندہی کی تھی, انہوں نے کہا تھا التوفیق ٹرسٹ کے انگلینڈ میں جا کے دیکھ لے کیا ہوا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, آپ ایک سرجن ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سرجن ہیں, آپ تشخیص کر رہے ہیں, چلیں ہم آپ کے تشخیص کے اوپر ہم ان کو جڑ سے جب تک نہیں نکالو گے, ہم آپ کی تشخیص سے میں بتا دیتا ہوں نا. ابھی دیکھیں نا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ پیشنٹ اسٹریچر پہ رکھ کے آپریشن تھیٹر میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 2018 میں. 42 ماہ یہ پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. آپ جس چیز کو کینسر کہہ رہے ہیں, اس کا علاج معالجہ آپ نے کس حد تک کیا, میں بتا دیتا ہوں, اور آپ نے اس پیشنٹ کو کس حالت میں چھوڑا. میں بتا دیتا ہوں. ہم لوگوں نے جب لیا تھا, ہمارا پاس 5.7 5.8 جی ڈی پی تھا, ہم لوگوں نے چیزیں چینج کی, میجر چیزیں چینج کی, گروتھ ریٹ پیراڈائم شفٹ کرائے ہم لوگوں نے اس کر رہے. اچھا اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ایز اے بزنس مین مجھے پتا ہے جب میں نے لارج اسکیل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, میں نے پاکستان میں کچھ نہیں بنتا, میں نے انڈسٹری کی چیزیں وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا, اب ہمارا امپورٹ بل ٹھیک ہے $52 بلین بڑھ گیا, جس میں ہر ایک شور مچاتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس دوران میں $52 بلین کا 70% ہم لوگوں نے ریٹرن بھی کیا ہے. ہمارا صرف نیگیٹو جو تھا, جو اگر بیلنس نیگیٹو 30% تھا, ایز اپوز ٹو پیپلز پارٹی جن کا 44% نیگیٹو بیلنس تھا, اور پی ایم ایل این جس کا 45% نیگیٹو بیلنس تھا. ہم لوگوں نے ڈیورنگ دیٹ ٹینیور, پی ٹی آئی کے ٹینیور میں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور میں, آپ کو پتہ ہے لارج اسکیل انڈسٹری واز بلومنگ. پاکستان کی ہسٹری میں 74 سال کی ہسٹری میں 10% پہ کبھی نہیں کیا, میکسیمم 1960s میں 9.3 یا 9.4% پہ کیا ہے. آج کیا, آج نیگیٹو ہے, کانٹریکٹ ہو رہی ہے اکانومی. اچھا ایک اور کام انہوں نے کیا کیا, ہم پہ یہ ہنستے تھے کہ لیلا, اب لیلے پہ مائنڈ نہ کرنا, لیلا کٹا یہ ساری چیزوں پہ سارے کہہ رہے تھے. میں کیوں مائنڈ کروں گا, آج کل لوگ پتہ نہیں لیلے کی بات پہ لوگ کچھ سیریس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ان چیزوں ہے. سو ان ادر ورڈ لائف سٹاک کے اوپر, لائف سٹاک پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہنستے تھے کہ کرتے. آج انہوں نے لائف سٹاک جس کو آپ پراپر طریقے سے ایویلویٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے, اس کا انہوں نے 200% گروتھ دکھائی ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب صحیح کہتے ہیں, یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا, یہ میں پریزیوم کرتا ہوں کہ اس سال میں نے اتنے خرچہ کرنا ہے, لیکن سال کے آخر میں آ کے مجھے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میں نے پریزمپشن کی تھی اور جو میں کر رہا ہوں اس میں کیا ہے. ان کی میجر چیزوں کے اندر, ان کی میجر بجٹ لیپس کر جاتا ہے, اس کو کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. بجٹ لیپس کو چھوڑ دیں, ان کے جو ٹارگٹس ہیں دے آر فالنگ شارٹ فار ٹیکس کے, وہ جو ہیں $1 ٹریلین سے یہ لوگ, $1 ٹریلین سے یہ لوگ شارٹ فال کر رہے ہیں. ان کے باقی چیزوں, ابھی یہ جو لیوی کی بات کی ہے, تو آلموسٹ 17% جو کہ 43 روپیز بڑھا دیں گے لیوی پیٹرول میں. کیوں؟ یہ اس وجہ سے بڑھا دیں گے کہ ایک وہ ٹیکسیشنز نہیں کر پا رہے, اور ٹیکسیشن اس وجہ سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اس کا نام ٹھہر جائے ابھی بتاتے, ہاں تاجر دوست, کہ بھائی ہم اس سے 50 بلین کر سکتے, صرف 5 بلین لے سکے ہیں انہوں نے. اور کتنی جگہوں کے اوپر جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم کریں گے, جو ہے اس وقت ایگریکلچر کا, ہر چیز کے اندر شارٹ فال ہے, ہر چیز کے اندر شارٹ فال ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے ہم ایک اسی معاملے سے جڑا بہت ہی اہم معاملہ ہے, اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک گفتگو کا سلسلہ جاری, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو آئندہ بجٹ ہے سال 2025-26 اس پر. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ بتائیں, ابھی ٹیکسز کی بات ہوئی اور ٹیکسیشن, جس طریقے سے ٹیکسز کا نظام ہے پاکستان میں, ہمیں یہ سمجھائیں کہ میں تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا, ایٹ سورس میری انکم میں سے ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے, اس کے بعد پھر میں ہر چیز جو خریدوں اس پر میں اضافی ٹیکس دوں, میں پیٹرول خریدنے جاؤں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ مجھ سے علیحدہ وصول کی جائے, ہر چیز کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہو.
تنخواہ دار طبقہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ارب روپے اس سے وصول کر لیا جاتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بہت زیادہ ٹیکسز، اور اس کے اگینسٹ اس طریقے سے فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، اور پھر بات ہوتی ہے ان مگر مچھوں کی، ان شارکس کی، سٹیل کے دانتوں والی. کوئی بھی حکومت ہو، ڈکٹیٹر ہو، جمہوری حکومت ہو، الائیڈ اتحادی حکومت ہو، شہباز شریف کی حکومت ہو، خان صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، شاہد خاقان عباسی ہوں، راجہ پرویز اشرف ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، پرویز مشرف ہوں، whoever is at the helm of affairs, what goes wrong؟ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے میں حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ ایسی کون سا ان کے پاس اتنی بڑی گدڑ سنگی ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، بلکہ الٹا ان کو سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان کی انڈسٹریز کو گیس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے، ان کو مختلف مراد دی جاتی ہیں، ان کی چینی ایکسپورٹ کرنے کی مد میں علیحدہ بینیفٹ دیا جاتا ہے، بلیک کر کے اس کی مد میں علیحدہ. ان کو ٹیکسیشن میں لانا کتنا مشکل کام ہے کسی بھی حکومت کے لیے؟ دیکھیے 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، ان میں سے ایک ممبر ملک ایسا ہے جس کی سیاسی قیادت، جس کی معاشی قیادت دنیا بھر میں گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ٹیکس چور ہیں. صرف ایک ملک ایسا ہے. دیکھیے ٹیکس کا ایشو میرے نزدیک پاکستان میں نہیں. حکومت کا بجٹ آج سے کوئی 14-15 سال کا بجٹ نکال لیں، 2010 کا بجٹ سامنے رکھ لیجئے، اس وقت حکومت کا ٹیکس کا جو حد تھا وہ 1000 ارب کا تھا، 1 ٹریلین. پچھلے سال حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ 12,000 ارب ٹیکس کی مد میں حکومت کے خزانے میں، حکومت کی تجوری میں جمع ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ 1000 ارب سے 12,000 ارب تو پاکستانی قوم، جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں، انہوں نے ٹیکس جمع کروا دیا حکومت کے خزانے میں. تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس چور ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے؟ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے. وہ پاکستانی جس کے گھر میں بجلی کا بل نہیں لگا، وہ پاکستانی جس نے زندگی میں کبھی پیٹرول نہیں خریدا، وہ پاکستانی جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے، جس نے کبھی سم نہیں خریدا، وہ پاکستانی جس کے گھر میں شاید گیس کا بل نہیں لگا، وہ پاکستانی تو شاید ٹیکس نہیں دیتا. باقی ہر پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ ٹیکس کا نہیں ہے. ٹیکس بہت تیزی سے اکٹھا ہوا ہے، حکومت کے خزانے اتنی تیزی سے بڑھے ہیں کہ وہ 1000 ارب سے 12,000 ارب کا ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع ہوا ہے. پرابلم ہے حکومتی نقصانات کا. ہم سب لوگ، IMF بھی انکلوڈیڈ، ہم حکومت کے اس پروپیگنڈے پہ نکل جاتے ہیں کہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. اصل مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان پورے ملک سے بجلی خریدتی ہے اور پھر وہی بجلی فروخت کرتی ہے، اور اس خرید و فروخت میں 600 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی بنتا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان میں جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان میں سے پشاور ڈسٹریبیوشن جو ہے، جو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ 45% وہاں پہ چوری ہے. یعنی کہ وہ وفاق سے بجلی خریدتی ہے، 45% اس میں سے بجلی چوری ہو جاتی ہے. 10% بجلی ایسی ہے جو بل کیا جاتا ہے لیکن وہ بل کی وصولی نہیں ہوتی. تو پورے پاکستان میں جتنی بھی الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ پشاور الیکٹرک ہے، جہاں پہ 45% بجلی چوری ہو جاتی. ایک تو اس کا جواب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت سے لینا جو ہے وہ درکار ہے. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ ٹیکس کا مسئلہ میرے نزدیک اس ملک میں نہیں ہے. میرے نزدیک مسئلہ ہے حکومتی نقصانات کا، اور میرے نزدیک مسئلہ ہے 18ویں ترمیم. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جو ہیں، اور ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم اتنا آئل یا پیٹرولیم پروڈکٹس پروڈیوس نہیں کرتے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں امپورٹ کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے کرنا ہے، ڈالر ریٹ پر، اس دن کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہے اس حساب سے خرید و فروخت کرنی ہے. ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے آئے ماضی میں کہ حکومت جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر، اور اب
جو ہے وہ 2 مرتبہ ہر مہینے جو ہے وہ رد و بدل کرتی ہے قیمتوں میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اپ گئیں, آپ کے ہاں پیٹرول کی پرائس بڑھا دی جائے گی, وہاں پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئیں تو کم کر دی جائے گی. اب یہ جو ٹرینڈ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی تو ہم بڑھا دیں گے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوگی تو ہم قیمت پیٹرول کی کم نہیں کریں گے بلکہ ہم پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں گے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے, اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا حکومت کو پرائیویٹ بزنسز میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں. دیکھیے حکومت کا یہ کیا کاروبار ہے کہ وہ پیٹرول امپورٹ کرے گی, وہ پیٹرول کی قیمت فکس کرے گی, وہ گندم کی قیمت فکس کرے گی, وہ گنے کی قیمت فکس کرے گی, وہ جہاز کے ٹکٹ بھی بیچے گی, وہ بجلی بھی بیچے گی. دیکھیے حکومت کی جس شعبے میں مداخلت ہوئی ہے اس شعبے کا بیڑا غرق ہو, اس شعبے میں اربوں روپے کا نقصان ہوا. صحیح. اب آپ سوچئے کہ 3 فصلیں ہیں پاکستان میں, بڑی فصلیں. ایک گنے کی فصل ہے, اس میں حکومت کی مداخلت ہے, کون شوگر بنائے گا, کون چینی بنائے گا, گنے کی قیمت کیا ہوگی. دوسری بڑی فصل ہے گندم کی, حکومت کی مداخلت ہے, پیسکو گندم خریدتی ہے, گندم کی سپورٹ پرائس کیا ہوگی. دونوں بڑی فصلوں میں ہمیشہ پاکستان میں قلت رہتی ہے, قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی بالکل کوئی مداخلت نہیں, اور وہ چاول کی فصل ہے. آپ نے کبھی سنا کہ چاول کی فصل کے حوالے سے کہ پاکستان میں چاول کی کمی ہو گئی ہے, یا پاکستان میں چاول کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ جی. بنیادی نقطہ جو آپ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے. اس کو پیٹرول سیکٹر میں نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر خود سے امپورٹ کرے گا, خود سے اپنی قیمتیں لگائے گا. دنیا بھر میں یہ کام چلتا ہے. پاکستان کا اپنا تجربہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے بہت زبردست ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب حکومت ٹیلی کمیونیکیشن کا کام کیا کرتی تھی تو اس وقت سفارشیں چاہیے ہوتی تھیں آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن لینے کے لیے. جی. 6 مہینے, 7 سال, 2 سال آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن نہیں ملتا تھا. اب سوچئے کیا ہوا جب سے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سینٹر میں, ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر میں حکومت نے مداخلت بند کر دی. میرا موبائل فون کا بڑا استعمال ہے لیکن 2,500-3 ہزار روپے سے زیادہ کا ماہانہ بل نہیں آتا. صحیح. آپ یورپ میں کسی ملک میں چلے جائیں, یو کے میں $100 پاؤنڈ آسانی سے ہفتے کا نکل جاتا ہے, امریکہ میں $100 نکل جاتا ہے, یہاں پہ 2-2.5 ہزار تو روپے. جہاں بیسیکلی حکومت اب وہ کام کرنا شروع کرتی ہے, پالیسی بنانے کے بجائے اس کو ایگزیکیوٹ بھی ہم نے کرنا ہے, اس کو پریکٹس بھی ہم نے کرنا ہے, دکان بھی ہم نے بنانی ہے, کریانہ, پرچون, یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے, وہاں پہ مسائل ہو جاتے ہیں. اور اسی کی نشاندہی کہ یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ثناء اللہ خان صاحب, یہ علی پرویز ملک صاحب وہ کیا بتا رہے ہیں, میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ 400 ارب روپے کا یہ مبینہ ایک ایسا سکینڈل ہے جو ایک وزیر دوسرے وزیر کے متعلق بتا رہا ہے. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. خان صاحب, یہ 300-400 ارب روپے کون دے گا, کہاں سے پاکستان کی عوام دے گی جو باقی دیتی رہی ہے. جس طرح خان صاحب نے بتایا کہ 2016 میں وہ پاور پلانٹ لگائے گئے کوئلے کے امپورٹڈ, اور پنجاب میں لگائے گئے. اب پورا کراچی سے کوئلہ آتا ہے امپورٹ ہو کے, اور وہ ڈالر میں امپورٹ ہوتا ہے. اگر اس کو آپ نکال لیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو اس سچویشن ہے نا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں آتا رہا ہے. پاکستان کو کیوں ہر سال جو ہے نا یہ 60-70 ارب ڈالر کی امپورٹ کا بل پڑتا ہے. صرف آئل نہیں ہے, اس میں آپ کا امپورٹڈ فرنس آئل بھی ہے, آپ کا امپورٹڈ ڈیزل بھی ہے جس میں پاور پلانٹ چلتے ہیں. ایک بات میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نا اس کو کہہ کے میں پھر اس طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ قیمتیں طے کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے, لیکن پرابلم کیا ہے یہاں پر آپ کا پورا سیاسی ڈھانچہ شوگر ملوں پہ کھڑا ہے جناب. آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے آج کی حکومت ہو, آج تو صورتحال یہ ہے کہ ملک کے صدر پاکستان شوگر مل اونر ہے, ملک کا وزیر اعظم شوگر مل اونر ہے, ملک کا وزیر انڈسٹری شوگر مل اونر ہے. آپ مجھے اور قیمتیں شوگر کی کون طے کر رہا ہے؟ وزیر خارجہ اسحاق ڈار, وزیر خزانہ اورنگزیب جو ای سی سی کے چیئرمین ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں نا. اور پی ٹی آئی کے دور میں شوگر ملوں کے جہاز استعمال نہیں ہوئے, لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لایا جاتا تھا. تو بھائی یہ پوری آپ کی جو گورننس ہے, آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے, انہی چیزوں پہ کھڑا ہے. بدقسمتی ہے یہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہاں لوگوں کے.
اور یہ فیڈ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, کھڑا کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بینیفٹ بھی لینے ہیں انہوں نے. شوگر پہ میں جواب لیتا ہوں میں اس پہ پھر فنڈنگ محمد صاحب سے. آپ یہ بتائیں کہ اب وہ جو 400 ارب کا جو فرنس آئل ہے اب اس کو بحیرہ عرب میں بہا دیں, ایک ایک گلاس پاکستانیوں کو تحفتاً دے دیں جب پیسے انہوں نے ہی دینے ہیں, یا اس کا کیا کریں ہم؟ عیسیٰ میں بتا رہا ہوں, اس ملک میں جو آپ کے پولیٹیکل حلیف ہیں یا آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, جتنا بڑا آپ سکینڈل لے آئیں کوئی کاروائی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور پرابلم ہی یہی ہے کہ جب دیکھیں اب جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ہمارا ایک مانیٹر ہوتا تھا, کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا تھا سزا ملتی تھی, کھڑا کر دیتے تھے یا باہر بھیج دیتے تھے کہ جائیں جی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں. یہاں تو کوئی سزا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا کون سی سزا ہوتی ہے, پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا. اب اس معاملے پر باقاعدہ وضاحت آنی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جزا اور سزا ہونی چاہیے. مانیٹر وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک کے چیئرمین کی پراپرٹیز آئی تھی امریکہ کی, تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کلیئر کر دیا تھا. یہاں بھی یہی ہوگا, اسی طرح ہوتا ہے. اس سے پہلے کی آپ حکومتیں دیکھ لیں, وہاں بھی یہی ہوتا رہا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. تو مجھے کوئی امید نہیں کہ جزا اور سزا ہوگی اس ملک میں. جب تک نہیں ہوگی اور اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرولیم والے معاملے پہ جو علی پرویز ملک جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی احتساب ہوگا؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نگران دور حکومت میں گندم امپورٹ کی گئی اور آج بھی جی اس پہ کسان کہہ رہا ہے 1900 روپے میں رول رہی ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے؟ وہ چند لوگ ہیں اور بیوروکریٹ ہیں. 1600-1700 ارب جو ندیم افضل چند کے بقول یہ سکینڈل کا والیوم بنتا ہے, اس پہ اگر آپ چند بیوروکریٹس کو, چند سرکاری ملازمین کو سزا دیں. شوگر کا دیکھ لینا, شوگر کا پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اسی حکومت نے, اور یہ باقاعدہ بار بار اعلان کیا کہ قیمت بڑھی تو میں اس کو پھر کینسل کر دیں گے. قیمت بڑھی 200 روپے تک آ گئی, بلکہ فکس کر رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب 164 روپے. صحیح جی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمایوں مومن صاحب, حکومت در حکومت یہ شوگر مافیا 90 روپے پہ فار ایگزامپل ایکس مل پرائس ہے, جس میں اس کا پروفٹ شامل ہے, اس میں اس کے اخراجات شامل ہیں, گنے کی خریداری شامل ہے, تنخواہیں شامل ہیں, سب کچھ شامل کر کے اس کا پروفٹ شامل کر کے جب 90 روپے پہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے شوگر, وہی ایک سال کے اندر 230 روپے کلو بھی بکتی ہے. ایک ملک جس میں 5 ارب 70 سے 80 کروڑ کلو چینی پروڈیوس ہوتی ہو, 1 روپے کا امپیکٹ, 1 روپے کے اضافے کا مطلب ہے 5 ارب 78 کروڑ کہیں کسی نے کما لیا. اور یہاں پر 150 روپے چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اینڈ سکسیسو گورنمنٹس ہیو فیلڈ ٹو گو فار اے میسو ڈیسائسو کریک ڈاؤن آن دیٹ. دیکھیں جی, میں تھوڑی سی ثناء اللہ صاحب کے انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین کے جہاز کا ذکر کر رہے ہیں. جہانگیر ترین کے جہاز کے پیسے 1 روپے اس کے جب بھی وہ یوز ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے اکاؤنٹ سے دیتی تھی. اس نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 1 روپے کا احسان نہیں کیا. ہم لوگ پیسے دیتے تھے. اچھا, میں اس زمانے میں آئی واز پارٹ آف دا فائنانس ٹیم میں, تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی کیا کریں. ایک چیز ہوتی ہے. نمبر 2, مجھے ایک بات بتائیں, ان کا جو پاناما میں کیس آیا تھا اور نام آیا تھا, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے. وہ پی ٹی آئی سے کیوں خفا ہوئے تھے؟ وہ جب چینی والی رپورٹ ایگزیکٹلی کس نے کیا چینی کے اوپر سب سے پہلے وہ کیس؟ کسی اور نے کیا؟ نہیں کیا, عمران خان نے کیا. وہ جو جرمانہ لگا تھا ثناء اللہ صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کو 55 ارب روپے کا جرمانہ تھا جو میرا خیال ہے ویو آف ہونے والا ہے لگتا ہے. سن لے نا, سن لے, میں نے ہم لوگوں نے جینوئنلی اس کے اوپر کیا. پھر اس کے بعد یہ جو ابھی گیس کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی یہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. جہاز کی رسیدیں ہیں جو پیمنٹ سب ہے, بالکل ہے جی, ایک چیز ہے سر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پرابلم ہے. اچھا, میں تھوڑا سا ڈاکٹر فاروق صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا ہے, لیکن ہر پاکستانی کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں. ایک بیچارہ غریب ہے جس کی ٹوٹل انکم 30,000 روپے سے کم ہے. وائی از ہی پیئنگ ٹیکس؟ وائی از ہی پیئنگ انڈائریکٹ ٹیکس؟ ہی شوڈ ناٹ. کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں. ہمارے تقریباً 7 سے 8 ملین, مطلب 70 سے 80 لاکھ لوگ رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں.
چلو اس میں مان لیتا ہے ایک بہت بڑا پورشن ہوگا جس کا رینٹ جو ہوگا وہ 20-25-30 ہزار سے کم ہوگا, لیکن بہت بڑا پورشن ہے جیسے آپ لاہور میں دیکھ لیں, آپ کراچی میں دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, 20-25 ہزار میں کمرہ ہی ملتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہاں پہ کم از کم 35-40 ہزار 50 ہزار تو ہے. سالی آپ ان کو, ہمارا ٹوٹل جو لوگ ٹیکس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, پیمنٹ چھوڑ دیں, جو رجسٹر کرتے ہیں, فائلنگ وائلنگ سب کچھ ملا کے وہ 3 ملین ہے. ہم کہاں سے ان کو دیکھیں, یہ اصل مسئلہ جیسے پہلے بھی کہا تھا, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ڈائریکٹ ٹیکسن اگر ہم لوگ اپنے حصے کا ٹیکس دینا شروع کر دیں پراپر طریقے سے, بہت سارے لوگوں کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے, یہ جو امیر لوگ ہیں, یہ جو انہوں نے بوجھ اٹھانا چاہیے, یہ وہ بوجھ نہیں اٹھاتے. یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اس کے تابوت کے نیچے ہاتھ تو یوں رکھ لیتے لیکن وہ وزن نہیں اٹھاتے, لیکن سب کو نظر آ رہے ہوتے کہ ان لوگوں نے سب سے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن ہاتھ یوں رکھا ہوا, وزن انہوں نے کوئی نہیں اٹھایا ہوتا, 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی جو بات کر رہے تھے, ایون رائس جو ہے وہ 1.5% سے کانٹریکٹ ہو گئی ہے اس سال. آپ کن کن چیزوں کی بات کریں گے, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز, ہر ایک چیز کے اندر دیکھیں میں آپ کو ایک بات, پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ جاب کریشن ہوتی ہے. جاب کریشن کیا کرتی ہے, وہ لوگوں کو امپاور کرتی ہے کہ وہ پاورٹی لائن سے اوپر آئیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 5.4 یا 5.3% جاب لیسنس تھی یا ان امپلائمنٹ تھی, آج 10% ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے 61 ملین لوگ تقریباً آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایک 6 کروڑ اور سم تھنگ, یہ سطح غربت سے پچھلے 3 سال میں نیچے چلے گئے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, اس ملک کا پرابلم یہ ناسور ہے. جب تک آپ ان لوگوں کو نکالو گے نہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے ایک بات آؤ, سینٹ کا چیئرمین ارب پتی ہے, آپ نے اس کی تنخواہ اٹھا کے 2 لاکھ سے اٹھا کے آپ نے اس کی 12 لاکھ کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کو کوئی ایک نارمل ایوریج انکم والا بھی بن سکتا ہے. ایک میں بتاتا ہوں, دیکھیں جو ورکرز بھی ہیں نا, اگر وہ میں بن سکتے ہیں, بعض ورکر ہوتے ہیں, دیکھیں میں I'm talking about an ideal world. ایک میں یاد رکھیں, سینیٹر ورکر نہیں, میں بتا ہوں 5% ایسے لوگ ہیں, 5% ایسے لوگ ہیں جو واقعی ورکر ہوتے ہیں, وہ نکل, لیکن ان کے لیے 1.5-2 لاکھ کافی ہے نا, ان کے لیے 1.5-2 لاکھ کافی ہے. بات سنیں سر, ویڈیو آ گئی ہیں پیمنٹ ہونے کی کہ کس طرح سینیٹر بنتے ہیں, میں بالکل مانتا ہوں, آپ نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, میں بالکل مانتا ہوں. یہ اسی کے خلاف عمران خان کا ایک بندے ٹوٹل 21,000 روپے میں نے جو سینیٹر بننے کے لیے میں نے گورنمنٹ کو دیے, ٹوٹل 21,000. مومن صاحب, ویسے جس طریقے سے ہمارے ہاں اقلیتوں کا کوٹا ہے, ہمارے ہاں خواتین کا کوٹا ہے, غریبوں کا کوٹا بھی رکھ دیں. نہیں, پارلیمنٹ میں نہ ان کی آواز میری بات سنیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے دیکھیں, ان کو وہ دکان پہ گئے, انہوں نے کہا آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ اپنی دکان نہیں چلا سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وظیفہ لگا لوں گا. انہوں نے کہا کتنا وظیفہ لگائیں آپ کا؟ انہوں نے کہا اس بندے کے کر لو جو سب سے کم کماتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے, 2 لاکھ, اگر آپ 1,80,000 1,90,000 2 لاکھ تک ہر ایک کو یا 3 لاکھ تک ہو جاتی ہے, سب کچھ ملا کے کافی ہے. 12 لاکھ یا 8 لاکھ 188% بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منسٹر کو آسمان سے, اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت یہ سینٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتے, یہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کر لو, ارے بھائی وہی کر لو. آپ کو اچانک آپ کے اتنے سارے خرچے ہو گئے, خدا کا خوف کرو, اس ملک کے ساتھ آپ لوگ ظلم کرو. لیکن اگین یہ وہ ناسور ہے, یہ وہ کینسر ہے جس کو اس ملک سے نکالنے, انفارچونیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کینسر کو دوبارہ جمع کر کے اندر ڈال دیا. پی ٹی آئی والنٹیرلی میں ایک بات بتاتا ہوں, پی ٹی آئی والنٹیرلی کہے کہ یہ جو ابھی اضافہ کر رہے ہیں آپ تنخواہوں میں, مراد میں, ٹی اے ڈی اے کی مد میں, ان اللہ تللو میں, یہ حکومت رکھے, انہوں نے حکومتی سینیٹرز نے کھانا ہے کھائے, ہم نہیں لیں گے. I wish کہ لوگ یہ کرتے. سینٹ میں جب یہ بل آئے 3 لوگوں نے اس کو اپوز کیا. وہ کون تھے؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ جو میرے ساتھ بیٹھتے, ایک میں تھا اور ایک اور بندے تھے, ہم 3 نے ہم نے اس کو اپوز کیا کہ یار ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھو ساری یہ چیزیں, فار دا سیک آف ریکارڈ پاکستان کی عوام یہ 3 نام یاد رکھے جنہوں نے یہ بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی
ایوان بالا سب نے کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر ہمیں یہاں تک کہ چیئرمین صاحب بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ جب بڑھیں گے آپ کو ہم نہیں دیں گے. جن کی تجوریوں میں یا ایکومولیٹو ویلتھ کو گنتے گنتے غریب کی زندگی گزر جائے, ان لوگوں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پیسہ. ثناء اللہ خان صاحب, یہ بتائیں بجٹ میں کیا ایسا کچھ ہے, ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو, انٹرنلی بھی سرمایہ کاری ہو, باہر سے بھی سرمایہ کاری آئے, بزنسز گرو کریں, انڈسٹری گرو کرے, یا پھر آپ ہمارے اوپر ٹیکسز کا اتنی بھرمار کر کے ہماری اپنی جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو کھا گئے؟ دیکھیں صاحب, بہت شکریہ اس بات کو پوچھنے کا. یہ بنیادی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انوائرمنٹ چینج ہوگا. انویسٹمنٹ کے لیے انوائرمنٹ چاہیے آپ کو, ایک پرامن ماحول چاہیے, سیکورٹی بہتر ہونی چاہیے, وہ بدقسمتی سے نہیں ہے ہمارے یہاں. پھر اس کے ساتھ ٹیکسیشن کیا ہے, آپ کی ٹیکسیشن میئر کیا ہے. آپ اب دیکھ لیں, آپ کی انکم پر جو ہائر سلیب ہے 35% ہے, 10% اس پہ سرچارج ڈال لیں تو یہ تو 45% سے اوپر تو آپ کا انکم ٹیکس سلیب میں آ رہا ہے. اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس پر ٹیکس دیکھ لیں آپ. باقی جو آپ کی امپورٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہاں اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, انڈسٹری لگانی ہے, تو اس کو را مٹیریل چاہیے ہوگا. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جب یہ مسئلہ بنا تھا آپ کا ذخائر کا کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں تھا, تو آپ کی گاڑیاں جو بنتی ہیں یہاں پہ مینوفیکچر ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے انجن اور باقی بہت سے اسپیئر پارٹس باہر سے آتے ہیں, تو ایل سی رک گئی تھی. اس طرح ادویات کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں, بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں. تو آپ کو ایک تو آپ کے پاس اچھے خاصے ریزرو ہونے چاہیے, آپ کے پاس انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹیکسیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ملٹیپل ٹیکس نہ ہو, جہاں پہ تو بہت زیادہ ہیں, اور آپ کے پاس ایک ٹرینڈ لیبر ہونی چاہیے جو الحمدللہ پاکستان میں تو ہے, اور یہ سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, یہاں تو کام ہے نہیں. تو یہ چیزیں ابھی نہیں ہیں. اور جو نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے, جو فریم ورک ہے, اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی اس قسم کی سچویشن آپ کے لیے, کیونکہ سارا ایک چیز سارا اس ظاہر کا ہے جو کہ ہم ایک پروگرام میں سارے کو انکمپس نہیں کر سکتے, وقت کا. میں ایک چیز جس میں سب سے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, منیمم ویج, سیلری میں کتنا اضافہ ہوگا, سرکاری ملازمین. دیکھیں, یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ڈائریکٹلی بڑی انٹرسٹنگ, بڑا پہلے کتنا تھا, اب کتنا ہونے جا رہا ہے. آپ کو میں فیگر سے بتا دوں, کرنٹ ایئر کا جو بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, سائز آف بجٹ جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ 18.6 ٹریلین ہے. نیکسٹ ایئر کتنا آ رہا ہے, 17.5 ٹریلین, 5-6 اور اتنا ہے کوئی. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں, مور دین 1 ٹریلین تو آپ کا ایکسپینڈیچر کم ہو رہا ہے. یہ ایکسپینڈیچر اس لیے کم ہو رہا ہے کہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے جو 22% تھی وہ 11% پہ آ گئی ہے. وہاں پہ 1.5 ٹریلین کی آپ کو سیونگ ہو رہی ہے, صحیح, وہ آپ نے نکال دی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے باوجود بھی کشن نہیں ہے. جو فائنانس منسٹری نے ریکمنڈیشن دی ہے وہ 7% کی دی ہے. 7% سیلری انکریز, 5% پینشن انکریز. اب یہ ایک پولیٹیکل بینیفٹ, کیونکہ بدقسمتی ہمارے یہاں لیا جاتا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ اس میں پھر پیپلز پارٹی کا بھی ایک ہے کہ وہ جی روٹی کپڑا اور مکان ہے, تو یہ تو بڑا کم ہے. تو آئی ایم ایف نے جو اجازت دی ہے وہ میکسیمم 10% تک ہے, تو 10% سے زیادہ کشن بھی نہیں ہے. منیمم ویج 35 تھا غالباً, 37,000 ہے, وہی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. تو باقی کیا کریں گے. آپ میڈیا کے دفاتر میں دیکھ لیں, سوری ٹو سے 30,000 بھی لوگوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے. کدھر امپلیمنٹیشن ہے؟ اسلام آباد میں آپ نہیں کر سکتے تو باقی ملک میں کیا کریں گے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سینیٹر صاحب, اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. یہ جو 37,000 روپے اگر بالفرض محال, اس 37,000 میں ہمارے پالیسی میکرز کو, ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو, ہمارے حکومتی شخصیات کو اگر اپنا بجٹ بنانا پڑے, کتنے آپ ایسے گوہر نایاب ہمیں ڈھونڈ کے دکھا سکتے ہیں؟ 2,000 لوگ کر لیں, پارلیمنٹیرینز, بیوروکریٹس, فیڈرل سیکریٹریز. 37,000 روپے میں کون گزارا کر سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے کیا, ایک بندہ ہے کوئی نہیں کر سکتا اس رولنگ ایلیٹ میں؟ کوئی نہیں کر سکتا, غریب بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بیچار, مجھے تو سمجھ نہیں آتی بات. دیکھیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, وہ سپاہی پیسے مانگ رہا ہے, فلانا بندہ پیسے مانگ رہا ہے, یہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یار اگر وہ یہ نہیں کرے گا وہ بیچارہ رہے گا کیسے؟
آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر اگر آپ چیک کرنا شروع کر دیں، آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی جو انفلیشن مئی کے مہینے میں 3.5% ہو گئی ہے، آپ کا چکن 51% اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، آپ کے پلسز کے اوپر تقریباً 31% بڑھ گئی ہے، فروٹ آپ کا 30% بڑھ گیا ہے، ملک پاؤڈر آپ کا تقریباً 21% بڑھ گیا ہے، گھی آپ کا 12% بڑھ گیا ہے، فریش ملک آپ کا 10% بڑھ گیا ہے، ساری چیزیں تو بڑھ رہی ہیں۔ ایک اور چیز جیسے ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب نے پھر کہا تھا، دیکھیں ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں جو ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ تھی، ایکسٹرنل فائنینسنگ وہ ہم کر رہے تھے کہ 10.3 بلین ہوگی، ہم نے ٹوٹل ہمیں مل سکی ہے 5.7 بلین، مطلب یہ کہ 55% ہمیں ملی ہے ٹوٹل۔ ہمیں اس وقت 87% پہ ہونا چاہیے، اس سال کے آخر میں آ رہی ہے، فائنینشیل سٹاف ختم ہو رہا ہے، ہمیں 87، ہم پڑے 55% پہ۔ آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ اچھا نمبر 2، جو بجٹ شارٹ فال، جو کمرشل لونز ہمارا ٹارگٹ تھا 3.8 بلین کہ ہم یہ لیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنا اچیو کیا؟ 0.8%۔ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی سرکولر ڈیٹ اور یہ 400 بلین روپے۔ مجھے کوئی بات بتائیے، ایک بندہ کہتا ہے چیزیں منگوا لو، آپ چیز منگوا لو، یار میں نہیں لے سکتا، ان کو تو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، دس از کرمنل نیگلیجنس۔ پوچھ لیں ڈاکٹر فاروق صاحب سے، میں ڈاکٹر فاروق صاحب کو کہتا ہوں میرے لیے اتنی چیزیں منگوا لو اور میں آپ کو ورڈ آف آنر دیتا ہوں، اینڈ آئی ایم اے ریسپانسبل پرسن۔ وہ جب منگوا لیں گے، سب کچھ پیسے دے دیں گے، میں کہوں گا نہیں یار آپ مجھے وارہ نہیں دیتا۔ ارے بھائی کیوں نہیں وارہ دیتا؟ صحیح، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہمایوں مومن صاحب، ثناء اللہ خان صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ایسا موضوع ہے جس کو غالباً 1 گھنٹے کی ونڈو میں کور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں، بجٹ تک اور پھر پوسٹ بجٹ، اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک شعر جو ہے وہ حکمرانوں کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو پھر ہمارا جو ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے، جو لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، ان کا نوحہ، ان کا مرثیہ یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے سیب کو کتنی کاشوں میں تقسیم کروں، کچھ بچوں کا باپ ہوں اشر، کچھ بچوں کا تایا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔